مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اور مسلسل 5 تقاریر آپ کی خدمت میں پیش کی، آج اس کا 6واں سلسلہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے کربلا مظہر ولایت کے عنوان سے ولایت کے لغوی معنی پر بحث کی تھی، جس میں ہم نے عرض کیا کہ انسان کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے، ایک جسمانی پہلو ہے۔ ولایت کے معنی یہ ہے کہ 2 اشیاء کے درمیان یا 2 لوگوں کے درمیان اس طرح سے نزدیکی ہو کہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ اپنے ولی کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ ہمارا یہ ولایت کا رشتہ تبھی برقرار ہو سکتا ہے جب یہ فاصلہ کمتر ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا۔ جتنا یہ فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا ہمارا ولایت کا رشتہ کمزور ہوگا، اور جتنا فاصلہ کمتر ہوتا چلا جائے گا ولایت کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی تک کی گفتگو اس مرحلے پر پہنچی تھی، اور آج اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے 2-3 مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اسی عنوان کو کہ انسان کا ایک پہلو جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے، پروردگار نے ایک قصہ بیان کیا جو آپ سب کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ پروردگار کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا کہ انی خالق بشرا من طین، میں بشر بنانے جا رہا ہوں، کس سے؟ مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، توجہ ہے، جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کو سجدہ کرنا۔ یہ لفظی معنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا زمین سے مٹی لے آؤ، میں ایک بشر بنانا چاہتا ہوں اس مٹی سے، اور جب وہ اس مٹی سے میں بشر کا پیکر بنا لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ اچھا، الفاظ مختلف ہیں لیکن مختلف قرآن کریم میں سوروں میں یہ بات متعدد مرتبہ ذکر ہوئی ہے، لیکن واقعہ ایک ہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ
काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने पूछा, बेटा बैठ जाइए, अल्लाह ने पूछा या इब्लीस मा मनअक अन तस्जुदा, ए इब्लीस, जो अभी तक इतने इल्हिमात से सुन रहे हैं, उन लोगों को भी पैगाम दे दीजिएगा कि जो या अल्लाह के अलावा किसी और को या कहने से कतराते हैं, यहाँ पर कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह के अलावा भी काफी लोगों को या कह के बुलाया जा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या इब्लीस मा मनअक अन तस्जुद, इब्लीस तुझे किस चीज ने मना किया, लिमा खलक़तु, उस चीज को सजदा करने से कि जिसको मैंने खल्क किया, बियदैया, मैंने अपने दोनों हाथों से। तुझे किस चीज ने मना किया? अब इब्लीस का जवाब, इब्लीस क्या जवाब देता है? कहता है कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। इब्लीस कह रहा है मैं इससे बेहतर हूं। अच्छा, इब्लीस जानता है, मुझे आज के इस दौर के उन पढ़े लिखे जाहिलों से मेरा खिताब है कि इब्लीस जानता है कि कभी भी बेहतर कमतर के सामने नहीं झुकता। इब्लीस कह रहा है अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह पूछ रहा है क्यों नहीं सजदा किया? कहता मैं उससे बेहतर हूं। तो जो बेहतर होता है, जो अफजल होता है, वो कभी मफजूल के सामने नहीं झुका करता। परवरदिगार ने कहा दलील दो, कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। परवरदिगारा तूने उसे, मुझे जो है वो नार से खल्क किया और इसे तूने मिट्टी से, गीली मिट्टी से खल्क किया है। अच्छा, अभी ये बात में दम कितना है, दलील कितनी मजबूत है, अभी बात इस पे करते हैं। परवरदिगार का जवाब सुनिए। परवरदिगार ने उसके दावे को रद्द नहीं किया। पूरा कुरान करीम मैंने भी पढ़ा है, आप भी बार बार पढ़िएगा, देखिएगा कोई जवाब मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने उसके दावे को रद्द नहीं किया। अल्लाह ने क्या कहा? फखरुज, निकल जाए यहां से, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तू धुतकारा हुआ है। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर मेरी लानत है कब तक? यौमिद्दीन तक। बस ये लानत भेजना कोई गाली नहीं है, सुन्नत परवरदिगार है। जो भी दुश्मन खुदा होगा उस पर अल्लाह की लानत। तवज्जो है? ये वो बातें हैं जो आपने सुन रखी है, लेकिन जो मैं जिस पहलू की तरफ इशारा करना चाहता हूं और जो मेरे मौजू के साथ मरबूत है, उसने क्या कहा? दावा उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, एक, मैं इससे बेहतर हूं। दावा क्या? दलील, दलील क्या देता है? कहता है इसको तूने मिट्टी से खल्क किया, मुझे तूने आग से पैदा किया, मैं इससे बेहतर हूं। दलील ये है कि मैं आग से पैदा हुआ हूं। और ये दावे में दम भी बहुत है, बहुत दमदार दावा ये कि मिट्टी, क्या उसने झूठ बोला? परवरदिगार ने कहा कि तू झूठ बोल रहा है कि इसको मिट्टी से बनाया गया। परवरदिगार तो वो कहता है कि जिसने खुद कहा कि मैं एक तीन से बशर खल्क करने वाला हूं। खुद खुदा ने कहा था, तो शैतान ने क्या कहा? गलत कहा। उसने कहा कि तूने इसको मिट्टी से पैदा किया है। खुदा ने भी नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है। शैतान ने क्या कहा? कि मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि मैं नार से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। खुदा ने ये नहीं कहा तेरी दलील गलत है। तवज्जो फरमाइएगा। अभी तक ऐसी कभी शैतान की वकालत की है किसी ने? वकील साहब बैठे होंगे कोई ना कोई।
ایسی وکالت تو نہیں ہوئی ہوگی نا. شیطان کے نہ دعوے کی کوئی تردید ہے نہ اس کی دلیل کی کوئی رد کر رہا ہے. پروردگار پورے قرآن کریم میں اگر کہیں آپ کو نظر آ جائے تو مجھے بتائیے گا. پروردگار آنے سے کیا جواب دیتا ہے؟ فخرج، نکل جائے یہاں سے. تو لانتی بھی ہے، تو دھتکارا ہوا بھی ہے، تو کافر بھی ہے. 3 سزائیں کم از کم دی. اور خیر بات کا قصہ کہ اس نے کہا کہ مجھے اچھا ٹھیک ہے میرے رب تو مجھے مہلت دے. ہاں اس وقت کی کہ جو دوبارہ محشور کیے جائیں گے. پروردگار نے کہا ایک وقت معلوم تک کی تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، جو میرے اچھے ہوں گے وہ تیری طرف نہیں آئیں گے. مقصد کیا کہنے کا؟ پروردگار نے کہا 3 لفظیں ہیں یہ یاد رکھیے گا. ایک ہے عربی میں فا، ایک ہے ثم اور ایک ہے واو. واو جب 2 لفظوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے تو نہیں پتا کہ یہ کام اس کے فوری بعد ہوا ہے یا کچھ فاصلے کے بعد ہوا ہے. ثم جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کافی دیر بعد واقعہ ہوا ہے. اور جب فا آتا ہے تو اس کا مطلب فوریت کا ہوتا ہے. اور آپ سے بہتر یہ فا کو کون جانتا ہے؟ ابھی آپ نے 18 ذی الحج کو من کنت مولا فہذا علی مولا سن چکے ہیں کہ جس کا میں مولا بلا فصل علی اس کے مولا. بس فا کی طرف آپ کی توجہ ہے، ہم اس فا کو نہیں بھول سکتے ہیں. یہاں پر ثم استعمال نہیں ہوا. پروردگار کہتا ہے کہ انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ، جب میں اس کو بنا لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں، فقعوا لہ ساجدین، بغیر فاصلے کے تم اس کے سجدہ کرنا. پروردگارہ یہ شیطان نے جھوٹ بولا ہے، پروردگارہ اس کی دلیل غلط ہے. وجہ کیا ہے کہ جو تم اس کو اتنی سزائیں دے رہا ہے؟ کہیں جواب بھی نہیں دیا، اس کی دلیل بھی نہیں کاٹی، اس کا دعویٰ بھی نہیں کاٹا، اور اس کو اتنی بڑی سزائیں. پروردگار پلٹ کر کے کہے گا کہ جواب موجود ہے، آیت کے اندر ہی جواب موجود ہے. ذرا دقت کرو. پروردگار نے آدم کے پیکر کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا. جب کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو مٹی سے بنا لوں، مٹی سے بنا لوں، اور پھر کیا کروں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں میں اپنی روح ڈال دوں، پھر کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب سجدہ کرنا. میں نے کب کہا تھا کہ روح داخل کرنے سے پہلے اس کو سجدہ کرو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا. بس اہم کیا ہوا؟ روح لفظ کا استعمال کی ہے، من روحی، صرف روح بھی نہیں کہا. جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں، بس پتا چلا کہ آدم بھی، اس آدم کا پیکر بھی اسی وقت قابل سجدہ ہوا کہ جب یہ روح اللہ بنا. جب یہ روح اللہ بنا تب اللہ نے سجدے کا حکم دیا. اس سے پہلے اللہ نے سجدے کا حکم بھی نہیں دیا. کیا ہے یہ عجیب شان روح اللہ کی کہ جب بھی جہاں بھی کہیں یہ داخل ہو جاتی ہے قابل سجدہ بنا دیتی ہے. آدم کا پیکر تھا، اس میں روح اللہ داخل ہوا، سب ملائکہ نے سجدہ کرنا شروع کر دیا. 13 رجب کو خانہ کعبہ میں یہ روح اللہ آیا، کائنات اس کو سجدہ کرنے لگ پڑی ہے. توجہ ہے؟ تو یہ روح اہم ہے، جسم اہم نہیں ہے. جسم ہوتا تو پروردگار سجدہ نہ کرواتا. اور اچھا یہ ایک اہم بات ہے، قرآن کریم میں کبھی اللہ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، میں نے یہ کیا، کبھی کہتا ہے ہم نے یہ کیا، کبھی کہتا ہے میں نے کیا،
کبھی کہتا ہم نے یہ کیا، کہتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. کہہ سکتا تھا نا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہی تو ہے. کہتا ہے انی انزلتہ فی لیلۃ القدر، پروردگار کہہ سکتا تھا. یا انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر کس نے عطا کیا نبی کو؟ جواب دیجیے. اللہ نے. کہہ سکتا تھا نا کہ انی اعطیتک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی. لیکن ایک مرتبہ یہ کہتا ہے، دوسری کہتا ہے ان اعبدونی، میری عبادت کرو. یہاں واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تو کہیں واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کہیں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. یہاں کون سا استعمال کیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کا پتلا بنا لوں. سوال کروں گا پروردگارا، یہ جو مٹی زمین سے لے کر کے گئے ہیں، یہ کون لے کے گئے؟ فرشتے. تمام مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی انا کی لفظ استعمال ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کہتا ہے میں اور میرا لشکر، میں اور میرا لشکر. اب یہاں پر جو پروردگار نے فرشتوں کو بھیجا ہے زمین پر، کس کام کے لیے؟ آدم کے لیے مٹی لے کر کے آؤ. آدم سے کے لیے مٹی لے کر کے آئے. تو یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کا لشکر. تو پروردگار کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ وَإِذَا سَوَّيْنَا، جب ہم نے آدم کا پتلا بنا دیا، اس کے باوجود پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، مقصد کیا کہنے کا؟ کہ میں پروردگار اپنے جند کے سمیت بھی اگر کچھ بناؤں، جب تک روح داخل نہ کروں تب تک وہ قابل سجدہ نہیں ہو سکتا. روح اتنی اہم ہے، روح اتنی اہم ہے. اب روح جس طرح جسم بیمار پڑتا ہے، ویسے روح بھی بیمار پڑتی ہے. ایسے ہی ہے، جسم بیمار پڑتا ہے تو 3 کام تو ضرور ہوتے ہیں. کبھی امتحان کر لیجئے گا. جب انسان بیمار ہوتا ہے، فرض کریں اگر وہ متوجہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کو متوجہ کیجئے، متوجہ ہو جائے گا، احساس کر لے گا. نہ صرف احساس کرے گا، متوجہ ہوگا، بلکہ اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا. برخلاف اس کے روح اگر بیمار ہو جائے انسان کی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اول تو متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی روح بیمار ہے. اور اگر خدا نخواستہ متوجہ ہو گیا، آپ نے کہا کہ حضور آپ میں یہ مسئلہ ہے، اب پہلے تو متوجہ نہیں ہوگا، دوسرا قبول نہیں کرے گا. اور اگر قبول کر بھی لیا جی، تو اس کا علاج کرنا بہت دور کی بات ہے. مثال دیتے ہیں، فرض کریں آپ کی کوئی آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ بھیا آپ کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں. توجہ کرو کہیں یرغمال نہ ہو. آپ اس احساس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ فوراً آئینے میں جائیں گے، دیکھیں گے آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں. نہ صرف اس شکایت کو قبول کریں گے بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. کہیں گے کہ نہیں بھیا تمہارا شکریہ، تم نے مجھے متوجہ کر دیا، اب میں جا کر کے اس کا علاج بھی کرواؤں گا. اور یہ بھی کورونا کی باتیں، ذرا سی چھینک آتی تھی انسان کو، ہاں اگر کسی نے متوجہ کیا یا نہیں کیا، فوراً چوری چھپے بھی جا کے ٹیسٹ کرواتا تھا اور جا کے دوائیاں بھی لے لیا کرتا تھا. لیکن اس کے برخلاف روح کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی متوجہ کرنے کی کوشش کرے، یہ تجربہ کر لیجئے گا، ابھی مجلس میں نہیں، بعد میں ہونے کیا والا ہے. حضور ذرا بات سنیے گا. جی آپ بڑے جھوٹ بولتے ہیں، متکبر انسان ہے آپ، اکڑ بہت ہے آپ میں. وہ پلٹ کے کیا کہے گا؟ قبول کرے گا اس بات پر؟ اولاً تو قبول نہیں کرے گا، دوسرا قبول نہیں کرے گا، کہے گا میں جھوٹا، تو جھوٹا، تیرا جو اپنے اپنے اخلاق کے مطابق وہ چلتا جائے گا.
نہ صرف قبول نہیں کرے گا، محسوس نہیں کرے گا، اس کے علاج کی طرف تو بہت بات کی بات ہے. تو بس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارے دیکھ صلوات پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ. اول تو متوجہ نہیں ہوگا، متوجہ ہو گیا تو قبول نہیں کرے گا، قبول ہو گیا تو علاج کی طرف نہیں جائے گا. یہ جو ائمہ آئے ہیں نا، نبی آئے ہیں، یہ انہی روحانی مریضوں کو شفا دینے کے لیے آئے ہیں. یہ جو ہمارے ائمہ آئے ہیں، انبیاء کا اتنا لمبا سلسلہ آیا ہے، یہ کس کام کے لیے آیا ہے؟ یہ ان روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. اچھا، ہمیں پتہ کب چلے گا کہ ہم بیمار ہیں؟ ابھی ظاہری طور پر ایک صاحب فرض کریں وہاں سے پانی تقسیم کرتے ہوئے آئے، تقسیم کرتے ہوئے ان کو پانی پلایا، ان کو پانی پلایا، ان کو پانی پلایا. جیسے مجھے پلایا، پینے شروع کیا، میں نے کہا اتنا کڑوا پانی؟ وہ کہنے نہیں حضور، ابھی تک سب کو پانی پلایا، منرل واٹر ہے، منرل واٹر لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کڑوا ہے. حضور ذرا دیکھیے آپ کو کہیں ٹیمپریچر تو نہیں ہے؟ بعد میں پتہ چلا 102-3 بخار. معلوم ہوا قصور پانی کا نہیں ہے، قصور پانی کا نہیں ہے. جب انسان کو مرض ہوتا ہے، اس کو میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. جو روح کا مریض ہوتا ہے، چیک اپ کا طریقہ ہے یہ. کبھی تنہائی میں آپ کو برا لگے، فرض کریں مجھے کوئی کہے کہ مولانا آپ میں نا حسد بہت، تو آپ کی طرح مجھے بھی بہت برا لگے گا. میں حسد؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے، متکبر کہنے والے؟ یہ کبھی تنہائی میں احساس کیجئے گا کہ آپ روحانی مریض ہیں یا نہیں. پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ائمہ سے پوچھو جنہوں نے یہ ساری کائنات کے مریضوں کو درست کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے. ہاں، ایسے ہی نہیں کہتے ہم کہ کربلا جو ہے وہ سب کے لیے شفا ہے، حسین کے در پہ آ جاؤ تو شفا ملے گی. وہ شفا ظاہری بھی ہے، باطنی زیادہ ہے. تو پھر کیا کریں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں الہی اذقنی حلاوت ذکرک، پروردگارہ مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا ذائقہ چکھا دے. الہی اذقنی، پروردگارہ مجھے ذائقہ چکھا اپنی یاد کا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے. ائمہ اپنے اس اوج پر بھی ہوتے ہوئے ہمارے لیے کون ہے مشعل راہ؟ ائمہ ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہم کہاں اور ائمہ کہاں. آپ لے آتے ہیں ائمہ کی مثالیں. اچھا تو کس کی لاؤں؟ کسی منافق کی لاؤں؟ کسی مشرک کی مثال لے کے آؤں؟ اگر علماء کی مثال لے کر کے آتے ہیں وہ تو غیر معصوم ہیں، اور اگر معصوم کی مثال لے کر کے آئے اور ہم کہاں وہ کہاں. بھئی عجیب مخمصہ ہے. اگر معصوم کی نہ لاؤں، علماء کی نہ لاؤں، تو کسی کافر کی، منافق کی، مشرک کی مثال لے کر کے آؤں؟ ممکن نہیں ہے. علماء بھی وہ کہ جو علماء اخلاق ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ منہ کا ذائقہ خراب ہے. ائمہ کیا کرتے تھے؟ چلے اپنے آپ کو چیک کرنے کا ٹائم ہے نا. ائمہ کیا کرتے تھے؟ ائمہ جب یہ دنیا کے فریب و فسادوں اور اذیت و تکلیفوں کے بعد اپنے آپ کو سکون دلانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ آ کر کے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. تلاوت قرآن سے ائمہ کو حلاوت ملتی تھی، منہ میٹھا ہوتا تھا ان کا. یہ علماء اخلاق ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے.
یہ والا ذکر پڑھنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یہ عام پیر فقیر ان سے ذکر نہ لیتے رہا کریں، اور نہ ہی علماء کو یہ حق ہے کہ جتنا ائمہ نے بتایا ہے اس سے زیادہ بولیں یا اس سے کم بولیں. کسی کو حق نہیں ہے. اور اس کی مثال آپ کو بتاتا چلوں. ابھی ہم پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، اور آخر میں کہتے ہیں برحمتک یا. یہ کس نے اجازت دے دی ہے یہ جملہ بڑھانے کی؟ اگر یہ جملہ ضروری ہوتا تو میرے اور آپ سے زیادہ بہتر امام صادق جانتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں بڑھایا. اگر بہتر ہوتا تو وہ بڑھا سکتے تھے. یا اس کی کاٹ ہی کی مثال دے دوں. پیغمبر کے دور میں ایک صاحب آئے، اپنی مشکل بیان کی، یا رسول اللہ یہ مشکل ہے، پر رسول کریم نے اس کو ایک ذکر دیا، کہا یہ ذکر کرو انشاءاللہ حل ہو جائے گا مسئلہ. ایک ہفتے کے بعد آیا، کہا یا رسول اللہ میرا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کہا جو ذکر کیا تھا دیا تھا تمہیں وہ کر رہے ہو، جیسے کہا تھا ویسے کر رہے ہو؟ کہا جی حضور ایسے کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹرز کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو صبح دوپہر شام، یہ صبح اور یہ شام، یہ کھانے سے پہلے یہ کھانے کے بعد. اگر مریض ویسے نہ کھائے اور ایک ہفتے بعد جا کے کہے کیسی دوائی دے دی ہمیں تو آرام نہیں آ رہا، یہ گلہ کس کا بنتا ہے؟ ڈاکٹر کا بنتا ہے، مریض کا بنتا ہے. بھیا جس طریقے سے بتایا گیا تھا ویسے ذکر نہیں کیا. کہنے لگے ذکر کیا پڑھتے ہو؟ کہا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. پر فوراً نبی نے پلٹ کے کہا یہ ابصار کی لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر لی؟ ہم نے تمہیں بتایا تھا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ وہ ذکر تھا جو تیرے مسئلے کو حل کرنے والا تھا، تیری روح کی بیماری کو دور کرنے والا تھا. تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا کرے؟ اپنی طرف سے ذکر کا اضافہ کرے. ہاں ائمہ کیا کیا کرتے تھے؟ ائمہ قرآن پڑھتے تھے. آئے کچھ لوگ جناب سیدہ کے پاس، بی بی جی فرمائیے علی دنیا سے رحلت کر گئے. کیا کہتے ہو؟ کہا جی ہاں ابھی ہم دیکھ کر کے آئے ہیں جناب امیر کھجور کے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اس جملے پر آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کئی مرتبہ اس جملے کو دہرایا اور غش کھا کر کے گر پڑے. اور ہم جب گئے ہیں نزدیک تو دیکھا کہ سانسیں بند ہو چکی ہیں، سانسیں بند ہو چکی ہیں جناب امیر کی. بی بی کہتی ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، علی کی ہر شب یہی حالت ہوا کرتی ہے، علی کی یہ حالت ہر شب ہوا کرتی ہے. علی تو ہر رات غش کھا کر کے گرتے ہیں. کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ائمہ کو یہ استغفار کرنے کی، ائمہ کو یہ 1000 مرتبہ تکبیر کہنے کی؟ اس لیے کہ انہیں ذکر خدا میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے، انہیں ذکر خدا میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے. ہمیں بھی وہ ذکر جب کرے تو مٹھاس محسوس ہونی چاہیے. اور میں اپنے والدین جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خود بھی مٹھاس محسوس کریں اور بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ ان کو مجلس میں آنے سے مٹھاس محسوس ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، امام نے مثلا قنوت لمبا کر دیا کچھ، فوراً جناب باہر آ کر کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. کیا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ارے ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو تو احکام جماعت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخری سب سے ضعیف اور بوڑھے کا خیال کرنا چاہیے، اتنا لمبا قنوت کر دیا. اور کتنے ہی ایسے افراد ہوتے ہیں، ارے دیکھیں مولانا کو آج جو واہ زیادہ سننے کو ملی تو مجلس لمبی کر دی. ہاں یہ کوئی دکھ بنتی ہے کہ اتنی مجلس لمبی؟ ویسے میں لمبی نہیں کرنے والا ہوں، مجلس اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی، لیکن مجلس ختم کر دی اتنی دیر سے. حضور میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں،
یہ جو صاحب مسجد میں اعتراض کر رہے ہیں ان کو قنوت سے مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی وہ جو صاحب مجلس کے طویل ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں، در حقیقت یہ روح کے مریض ہیں، یہ اپنے مرض کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ کون ہے ایسا جو عاشق حسین ہو اور اسے مجلس سے تکلیف ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، آیت اللہ حسن علی خود کی، امام خمینی نے بھی ان سے تھوڑا سا استفادہ کیا ہے، یعنی ان کو اپنی حیات میں پایا ہے، اپنے وقت کے مرجع تھے، مشہد میں رہتے تھے اصفہان کے، نخودک ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، لہٰذا ان کو کہتے تھے نخودکی، جیسے لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں۔ تو انہوں نے امام خمینی کو بھی ایک ذکر دیا تھا، یہ میں حلاوت اور شیرینی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی روح ٹھیک ہوتی ہے، درست کام کر رہی ہوتی ہے، وہ ذکر خدا کی مٹھاس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ آیت اللہ نے خود کی صحن انقلاب جو ماشاءاللہ مشرف ہو چکے ہیں، ان کو پتا ہے صحن انقلاب، اور جو نہیں گئے پروردگار ان کو بھی توفیق عطا فرمائے اسی مجلس کے صدقے۔ صحن انقلاب اور قبلہ جو ہے وہ ایک سمت میں ہے، وہاں پر آج سے 100 سال پہلے یہ رسم ہوا کرتی تھی کہ شب میں 10-11 بجے حرم بند ہو جاتا تھا اور صبح کی نماز کے وقت دوبارہ حرم کھلا جاتا تھا۔ آج تو 24 گھنٹے وہاں زیارت عام ہوتی ہے۔ صبح والا سوچ رہا ہوتا ہے کہ شام کو جاؤں گا رش کم ہوگا، شام والا کہتا ہے نصف شب جاؤں گا رش کم ہوگا، نصف شب والا کہتا ہے کہ اذان سے پہلے پہنچوں گا تو رش کم ہوگا۔ نہ صبح رش کم ہوتا ہے، نہ شب کا رش کم ہوتا ہے۔ نہیں معلوم یہ انسان ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ جن ہیں جو اس در پہ مسلسل آتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اب کی حالت، اس وقت شب میں حرم بند ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھا کہ ایک روحانی رکوع کی حالت میں، اب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ صاحب رکوع سے سجدے میں جائیں، نماز تمام کریں تو ہم ان سے کہیں کہ آپ تشریف لے جائیں، ہم حرم کو تالا لگائیں گے، لیکن وہ رکوع سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا کہ جو آیت اللہ کو جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا۔ کہ بعض بزرگ اس جملے کو سمجھ چکے ہوں گے، جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا۔ کہتے کیا ہوا؟ کہا کہ یہ آیت اللہ صاحب ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ جیسے یہ نماز ختم کریں ہم جو ہے وہ حرم کو تالا لگائیں اور گھر چلے جائیں۔ کہنے لگے کہ تم تالا لگاؤ اور چلے جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا جی ہاں، آپ تالا لگائیے اور چلے جائیے اور صبح میں آئیے گا، مولانا کو نہ چھیڑیں۔ جیسے ہی وہ صبح آئے ہیں، پوری رات برف باری ہوتی رہی اور لکھنے والوں نے لکھا اور جو دیکھ رہے تھے کہ اتنی برف ان کی کمر پر تہ جم گئی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ ذکر الہی کی مٹھاس کو چکھ رہا ہے یہ بندہ۔ نعرہ حیدری، ذکر الہی کی مٹھاس کو چکھ رہا ہے یہ انسان۔ اب ایسے کرنے کی مثالیں تو بہت پیش کرتے ہیں نا ہم لوگ، ذاکرین اپنے اپنے نقطے لگانے کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں۔ کون تھا یہ اویس کرنی؟ اویس کرنی وہ ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ آج کی شب میری رکوع میں گزرے گی، آج کی شب میری سجدے میں گزرے گی، اور پھر روح کو اتنا زیادہ بلند کر لیا، اپنے ولی کے اتنے نزدیک لے گیا، ایسی خوشبو آنے لگی اویس سے کہ اویس مدینے ملنے آیا، ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ملاقات نہ ہو سکے تو واپس آ جاؤں گا۔ دیکھا پیغمبر نہیں ہے، واپس پلٹ آئے، پیغمبر پہنچے، اویس کی روح کی عطر کو پیغمبر نے سونگا، کہا مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون تھے لوگ؟ پوری رات رکوع میں، پوری رات سجدے میں اس مٹھاس کو محسوس کر رہے تھے۔ اگر میرے اور آپ کی اولادیں محسوس نہیں کر رہی تو سمجھ جائیں
हुजूर फिर आते हैं लोग, अरे मेरे बच्चे को समझाइए जरा, हाँ जो बोया है वो काटो जी, तरबियत ऐसी की है ना, अब जो बोया है वो काटो। बचपन में ना कुरान, ना ही अहले बैत का तारुफ, ना कभी मजलिस में लेकर के आए, ना कभी मातम की सफ में खड़ा किया। आज जब तुम्हारे मुंह को आता है तो तुम कहते हैं मौलाना जरा इसको समझा दो। मैं और जवानों से भी कहूंगा कि वो जो बड़े कर चुके आपके लिए तो उफ करना भी नहीं बनता है, क्योंकि आप अगर करेंगे तो कल को आप काटेंगे। लिहाजा अच्छा एक छोटी सी मिसाल और देता चलूं और अपनी बात को मुकम्मल करूं। जो इस्लाम इतनी बारीक बारीक बातों पर आपकी इतनी तरबियत पे तवज्जो करता है, क्या कहते हैं, वलद हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहस्सिन इस्महु, बेटे का अपने बाप पर हक ये बनता है कि बाप अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे। कितनी छोटी सी बात है। इस्लाम इस हक से भी नहीं गुजर रहा, तो कैसे तेरी औलाद की तरबियत से ऐसी आराम से आंखें बंद करके चला जाएगा इस्लाम? हाँ? और खास तौर पर ये मौला के मातमदार जो हैं वो भी मुतवज्जो हों। लोग आ जाते हैं, मौलाना जरा हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए ए से, ये ए से हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए। ये ए ना होगी, सैमसंग की सीरीज हो गई, हाँ ए से नाम रख दीजिए। तुम्हें नाम रखने की जरूरत है, अहले बैत के नामों से बेहतर नाम किसका है? अब्बास नाम रखो, हुजूर वो मेरी खाला के बेटे का नाम है ना, तो इसलिए दोबारा अब्बास नहीं रख सकते हैं। अच्छा अली रखो, वो मेरे चाचू के बेटे का नाम है इसलिए नहीं रख सकते। बेटी हुई फातिमा नाम रखो, अरे नहीं वो तो मेरी अम्मा का नाम है। पता है कि हुसैन के सब बेटों के नाम अली हैं, सबके नाम अली हैं। ये अकबर असगर मेरे और आपके समझाने के लिए है, अरब में अकबर असगर नहीं हुआ करता, तवज्जो फरमाइएगा। अकबर असगर अरबों के यहां नहीं है, बड़ा अली, दरमियाना अली, छोटा अली। और हुसैन की सब बेटियों के नाम फातिमा हैं। ये रुकैया, सकीना, ये सारे के सारे मेरे और आपके समझाने के लिए हैं। और यहीं पर रुक करके मैं अपनी बात को अब खत्म करने जा रहा हूं। हुसैनियों फकत यही समझ जाओ, और अगर ये नाम रखने शुरू कर दो, तमाम हुसैनी अगर यही नाम रखना शुरू कर दें, बेटों के नाम अली हो, बेटियों के नाम फातिमा हो, हर गली में अली अली होगा, हर मोहल्ले में फातिमा फातिमा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस अजीजों, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की सलामती के लिए एक मर्तबा सलावत पढ़ दीजिए। बस अजीजों, मेरी गुजारिशात मुकम्मल हो गई। बच्चों की, अपनी औलाद की रूहानी तरबियत पर तवज्जो करें। ये बच्चे आज अगर अपने इमाम से मुत्तसिल हो गए, अपने वली से जुड़ गए, ये रिश्ता मुस्तहकम हो गया, कयामत के दिन आपके गले को नहीं पकड़ेंगे, कयामत वाले दिन आपकी निजात का बाइस बने। तरबियत की जरूरत है, जिस्मानी नहीं, रूहानी तरबियत की जरूरत है। और यही तरबियत आपको करबला के अंदर नजर आएगी, कैसे वली के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ? या उम्रों में फर्क नहीं है। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं कि जब घमसान का रंग पड़ता था ना, बहुत सख्त जंग होती थी, तो पैगंबर सहाबा किराम को चुन चुन के
سامنے سے پیچھے لے جاتے تھے اور اپنے اہل بیت کے افراد کو آگے لے جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ گھمسان کی جنگ میں صحابہ کو، ان کی اولادوں کو پیچھے لے جاتے تھے، اہل بیت میں سے اپنے افراد کو آگے بڑھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دین کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے. لیکن کیا ہوا؟ روز عاشور حسین نواسہ رسول نے یہ ترتیب پلٹ دی. اب کیا ترتیب ہے؟ حسین نے صحابیوں کو آگے کر دیا، اپنی اولاد کو پیچھے کر دیا. کیوں؟ اولاد زیادہ پیاری ہے؟ صحابی اچھے نہیں لگتے؟ نہیں حضور، یہ ترتیب حسین نے لگائی کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی صحابی، چاہے حر ہیں، چاہے حبیب ہیں، چاہے مسلم ابن اوسجہ ہیں، چاہے حبیب ہیں، چاہے عابس ہیں، جو بھی آیا ہے ایک مرتبہ فقط اجازت مانگی ہے، حسین نے بھیج دی ہے. 2 مرتبہ حبیب نے اجازت مانگی، 120 مرتبہ عباس اجازت مانگتے رہے، اجازت نہیں دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنی پیاس برداشت کر سکتا تھا اس کو اتنا پیچھے رکھا. میں نے جملہ بول دیا، آج کے مصائب کے لیے یہ کافی ہے. صحابہ کو بھیجتے رہے، مہمان ہیں میرے، جتنی جلدی ہو سکے میرے جد کے ہاتھوں سے آب کوثر پی لے. یہ میری اولاد ہے، اس کو پیچھے کرتے چلے گئے، پیچھے کرتے چلے گئے. جس میں جتنی زیادہ ہمت تھی اس کو اتنا پیچھے کرتے رہے. اجرکم علی اللہ. عزیزو، روئے گا وہی جو آج زندہ ہے، کل کی کل جانے جس کے نصیب میں رونا ہوگا. کیا ہوا؟ عباس چلے گئے، اکبر چلے گئے، عاصم چلے گئے. جو سب سے زیادہ پیاس برداشت کر سکتا تھا وہ سب سے آخر میں رہ گیا. میری مشکل کو آسان کر دیجئے کیونکہ اگلی منزل میں مشکل پڑھنے والا ہوں. عزیزوں، یہ جو آپ یہاں بیٹھے رو رہے ہیں نا، وہ شام والی آتی ہے اور ہر ایک کے چہرے کو دیکھ کے جاتی ہے. اس کو ناراض مت کیجئے گا. اور جب علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ پھر بی بی رباب بھی آتی ہیں کہ جو زنانے سے اپنے ایک ایک عزادار کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ میرے اصغر لال پر رو رہا ہے. جس کو رونا نہ آئے اپنا چہرہ نیچے کر لو. سب سے مختصر مصائب ہے اصغر کا پورے مقتل میں، لیکن سب سے زیادہ کلیجے کو چیر دینے والے مصیبت بھی علی اصغر کی ہے. یہ اصغر کی مصیبت اتنی بڑی ہے. مولانا قلب صادق کہہ رہے تھے ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ٹرین سے، تو میرے ساتھ ہندو بھی بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ ایام آزاد ہے تو میں نے ذکر کرنا شروع کیا. تو کہنے لگے بابا حسین کی بات سناؤ ہمیں. یہ تم حسین حسین کرتے ہو، بابا حسین کی بات سناؤ. کہتے میں نے سنانا شروع کر دیا. میں نے کہا تو محرم کو پہنچے، اس طرح سے 7 کو پانی بند ہو گیا، اس طرح سے روز عاشور جنگ شروع ہوئی. انہوں نے رونا شروع کر دیا. کہا اس طرح سے ایک ایک کر کے صحابی دنیا سے چلتا گیا. پھر اس طرح سے ہوا کہ اکبر جوان بیٹا مارا گیا. کہا کھاڑے مار مار کے رونے لگے. کہا پھر اس طرح سے ہوا کہ جو سپہ سالار لشکر تھا اس کے بازو کٹے. رونا شروع کر دیا، ہچکی بن گئی ان کی. کہا کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ حسین اپنے ششماہے کو لے کر کے آئے. کہا جب میں نے یہ تذکرہ کیا تو وہاں ان کی عورتوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اب یہ نہ کہنا کہ لشکر یزید نے اصغر کو مار دیا. کہا ہاں اگر تم برداشت کر سکتی ہو تو سنو، اصغر کو بھی مار دیا. اجرکم علی الزہرا.
अजरुकुम अला ज़हरा। अजीजों, बस सुनते जाना। 2 रिवायतें मैं पढ़ूंगा और आपसे इजाजत तलब करूंगा। अजीजों, जब कोई नहीं बचा ना हुसैन का, तो हुसैन ने एक नारा बुलंद किया, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। वो है कोई जो मेरे हरम के, रसूल के हरम की हिफाजत कर सके? एक मर्तबा खय्याम में कोहराम मचा। मौला दौड़ते हुए खैमे की तरफ आए। कहा क्या हुआ? कहा मौला, जब आपने अपनी तन्हाई का जिक्र किया है ना, असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया है। बच्चा बहुत प्यासा है। मौला ने रहले इमामत पे कुरान नातिक को उठाया है और इस तरह से अपने गले को लगाया है जैसे लश्कर ये समझ रहा है कि हुसैन ने सीने से कुरान लगाया हुआ है। लेकर के आए हैं कल्बे लश्कर में। कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर रहम नहीं करते, न करो, तुम्हारी अगर लड़ाई है तो मुझसे है, मेरे इस बच्चे से क्या है? अरे 3 दिन से ये भूखा और प्यासा है, अगर मुझ पे रहम नहीं करते तो इस शिशमाहे पे कर लो। जवाब सुनेंगे? ये मलऊन शामी हरामी क्या कहते हैं? कहते हैं प्यास खुद लगी हुई है, शिशमाहे बच्चे को। अल-अज़मतु लिल्लाह अजरकल्लाह। अजीजों, आपकी आंखें कभी भी गम हुसैन के अलावा कभी पूर्णम ना हो। अजीजों, ये जुमला सुनना था ना। अली असगर ज़बाने बेज़बानी से कहते हैं, बाबा आपकी मुश्किल को आसान करूं। एक मर्तबा हुसैन ने जब अबा का दामन हटाया है, लश्कर यजीद पे वो असगर ने हमला किया है, अपने पपड़ाए होठों से सूखी जबान जब अपने होठों पे फेरी है, यजीदी लश्कर मुंह परे कर करके रोने लग पड़ा। और एक मर्तबा उमर साद से कहा, हमारी दुश्मनी है तो जवानों से थी, अरे ये बच्चे के साथ क्या दुश्मनी, पानी पिलाओ इसे। उमर साद ने ये जुमला सुना और एक मर्तबा आवाज दी, हुरमला, बच्चे की प्यास को दूर करो। बस जो अभी तक झिझक के रो रहा था वो ये सुने। क्या हुआ? ये हुरमला जो कूफे का बहुत बड़ा बदमाश था, लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़ा। अजीजों, में बस उस चिल्ले पर चढ़ने वाले तीर की बात बता दूं कि 6 किस्म के तीर चलाए जाते थे। पहला तीर परिंदों को मारने के लिए, दूसरा तीर हिरन को मारने के लिए होता था, तीसरा सहम कहलाता था कि जो जहर में बुझा होता था, चौथा दुबुल कहलाता था, ये बुजुल, ये क्या करता था, ये जिरा पहने हुए, अगर लोहे की जिरा पहनी है उस लोहे की जिरा को तोड़ता था, पसलियां तोड़ देता था। पांचवा मीजाब कहलाता था और छठा से शोभा कहलाता था। ये शोभा तीर इतना वजनी होता था कि चलाने वाला खड़े होकर के नहीं, बैठ करके तीर चलाता था। अरब के वहशियों में ये तय हो चुका था कि अब के ये तीर नहीं चलाएंगे। मालूम है ये तीर किसके लिए चलाया जाता था? घोड़े की गर्दन पे मारा जाता था ताकि घोड़े की गर्दन तोड़ दी जाए। घोड़े की गर्दन पे मारा जाता कि घोड़े की गर्दन को तोड़ दिया जाए। मुझे नहीं मालूम कौन सा तीर चला कि हुरमला को बैठना पड़ा। एक मर्तबा किले पर जब तीर रखा, फिर तीर को छोड़ दिया। हुरमला से पूछता है उमर साद, अरे तीर क्यों नहीं चला रहा? हुरमला कहता है, मैं तीर रखता हूँ, मेरा निशाना चूक जाता है। कहता है क्यों चूक जाता है? कहता है खैमे से एक बीबी कहती है, हुरमला और तेरा तीर बड़ा है और मेरे गर्दन हसन की गर्दन छोटी है और कुछ तो ख्याल कर। एक मर्तबा